अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जी एक लॉन्ग ब्रेक के बाद मैं दोबारा से हाज़िर हूँ। काफ़ी टाइम से ना तबीयत बहुत ऑफ चल रही थी, लेकिन अब जाकर कुछ गला सही हुआ, कुछ सांस वापस आई, तो मैंने कहा क्यों ना अपने ऑडियंस के साथ इसको कंटिन्यू किया जाए। मतलब सर्दियाँ आती जाती हैं और ऐसे तबीयतें हो जाती हैं कि क्या ही बताया जाए। खैर, एक लंबी अलालत और गले ख़राबी, आवाज़ बंद, दर्द, तकलीफ़ के बाद एक ख़ूबसूरत दिन का आगाज़ हो गया है, जिसको हम लोग एक साथ ही स्टार्ट करेंगे। मुझे नहीं पता आप इस ऑडियो को कब, कैसे, किन सिचुएशन में सुन रहे हैं, बट मैं आज की इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक बात शेयर करना शायद ज़रूरी भी समझती हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कभी कभी किसी का कहा गया एक लफ्ज़ भी हमें ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर लेता है। तो नो मैटर कि आप लोगों के इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं, आप किन मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, बट मैं एट द एंड ये कहूँगी कि जो भी है ना, वक्ती है, सब चला जाएगा। वक्ती तौर पर ना, जब कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई अज़ियत हम पर आती है तो हम सोचते हैं कि हम इससे कैसे निकलेंगे, मतलब ये कब ख़त्म होगी। कभी कभी इंसान के ऊपर इतना मुश्किल वक्त आता है कि हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही होती, कंधे भारी, दिल बोझल, आंखों में पानी, गला बंद। बट वो वक्त भी ना सिर्फ कुछ वक्त के लिए आया है और उसके बाद उस वक्त ने भी चले जाना है। मतलब कि आप पर जो भी टाइम आए और आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मैं इससे नहीं निकल सकती या निकल सकता, तो भी आप सोचें कि इस वक्त ने चले जाना है। तो अगर कोई मुश्किल भी है ना, उसको एंजॉय करें। मतलब लाइफ में कभी कभी इतना इंसान टफ़ टाइम देख लेता है ना कि उसके लिए मुश्किलात भी आसानियाँ होने लग जाती हैं। तो ख़ुद को मेंटली तौर पर ऐसा आपने स्ट्रॉन्ग ये सोच कर करना है कि यार ये वक्त भी चला जाएगा। अगर अच्छा फेज़ नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, और अगर बुरा है भी सही तो उसको आप इस तरीके से टालें, इतनी खूबसूरती से टालें, इतनी खूबसूरती से गुजारें कि वो वक्त भी आपको देख कर रश करे कि यार मैं तो कितना मुश्किल था और इसने मुझे कैसे हंस के गुजार दिया। खैर, ये तो एक बात थी। अब हम लोग आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नावल बख्त की एपिसोड 24, जिसकी राइटर है महरुनिसा शाह मीर। फ्रेंड्स, इस नावल को मैं जितना ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ ना कि जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ और फटाफट से बस इसकी एपिसोड्स कंप्लीट हों, मुझे लग रहा है उतना ज़्यादा ये नावल ना मुझे प्यारा होता जा रहा है। लाइक ख़त्म होने में आ ही नहीं रहा, स्टोरी में से स्टोरी, स्टोरी में से स्टोरी निकलती निकलती आ रही है। खैर, अब इतनी जल्दी तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है। लाइक अगर हमारी ये आज एपिसोड 24 है ना, तो आप आसानी से समझ लें कि आप इसकी 24 एपिसोड मज़ीद आगे सुनने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो पेजेस शो हो रहे हैं वो है 2351, और मैं आज जहाँ पहुँची हुई हूँ वो है 1247। मतलब अभी हम लोग मिड में पहुँचे हैं इस नावल के, और फिर एंडिंग पर जाते जाते तकरीबन इतनी एपिसोड तो होंगी ही होंगी मस्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। रेडी, सेट, गो। चूंकि उनके चेहरों पर मास्क थे, सो कोई उन्हें पहचान ना सका। अब वो इन चारों को बाहर तक छोड़ने आई थी। इसके अंदाज में अगर कुछ था तो बस अकीदत थी। वो चारों गाड़ी में बैठकर अभी ज़रा आगे गए ही थे कि दफ़तुन उमर को कुछ याद आया। ओह, मैं अपना मोबाइल वहीं भूल आया हूँ, शिट, वो झुंझलाहट से बोला था। गाड़ी एक तरफ रोक दी। वो अभी घर से ज़्यादा दूर नहीं गए थे। मैं वापस जा रहा हूँ, 10 मिनट तक वापस आ जाऊँगा हारून, तुम मेरे साथ आओ, वो गाड़ी से निकलते हुए बोला। हारून इसके साथ बाहर आया था, हाले अपने मोबाइल पर टाइपिंग कर रही थी। इसे सर नहीं उठाया। उमर गाड़ी के शीशे पर झुका। हाले, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊँगा, ओके। हाले इसको एज इफ़ आई केयर वाली नज़रों से देख रही थी। लैल को कोई कॉल आ गई थी और वो बाहर निकल आई और सड़क पर यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते हुए कॉल पर बात करने लगी। उमर ने जाते जाते बेध्यानी में गाड़ी लॉक कर दी। हाले अंदर ही बैठी रह गई। थोड़ी देर गुजरी, इसको एकदम घुटन का एहसास हुआ। अंधेरा, खौफ, सांस ना ले पाना, घबराहट। हाले के चेहरे के तासुरात बदले थे। एकदम इसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ने लगा था। इसके हाथ कांपने लगे थे। इसे सांस नहीं आ रहा था। दिन की रोशनी में गाड़ी में बैठी हाले को बस घुप अंधेरा नज़र आ रहा था। इसने आंखें बंद कर ली। खौफ से, वहशत से इसकी आंखों के आगे एक 12 साल की बच्ची थी, जिसके गुलाबी चेहरे पर आंसुओं के निशान थे।
وہ بری طرح اپنے کلاس روم کا دروازہ بجا رہی تھی، رو رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ اس کے آگے ایک 22 سالہ لڑکی تھی۔ منظر ٹوٹ رہے تھے۔ ایک لمحے کو اس کے آگے 12 سالہ لڑکی کا چہرہ آ جاتا، اگلے لمحے گاڑی میں بند 22 سالہ لڑکی کا چہرہ۔ منظر گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ خوف بڑھتا جا رہا تھا، پسینے سے اس کا سارا جسم بھیگتا جا رہا تھا۔ دروازہ کھولو میم، دروازہ کھولیں، وہ پسینے سے شرابور متوحش انداز میں چلائی۔ میم دروازہ کھولیں پلیز، ذرا دروازہ تو کھولیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، یہاں اندھیرا ہے، دروازہ کھولیں میم پلیز۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، میم دروازہ کھولیں، یہاں اندھیرا ہے میم پلیز، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، دروازہ کھولیں میم۔ وہ آنکھیں بند کیے چلائے جا رہی تھی۔ لیل نے گاڑی کے شیشے سے اس کو دیکھا۔ وہ گاڑی کی کھڑکی کے قریب کھڑی فکر مندی سے کچھ کہہ رہی تھی، حالانکہ آنکھیں اب بھی بند تھی۔ وہ اس منظر میں نہیں تھی، اسے بس اندھیرا دکھ رہا تھا، بس گھبراہٹ ہو رہی تھی، بس سانس نہیں آ رہا تھا۔ کھولو، مجھے کوئی کھولو، پلیز کھولو، ہارون، عمر، دروازہ کھولو، پلیز کوئی کھولو، بابا دروازہ کھولیں۔ اب کہ وہ بلند انداز میں چیخ رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی۔ وہ انہی بند آنکھوں سے گاڑی کے شیشے بجانے لگی۔ اسی وقت لیل نے عمر اور ہارون کو سامنے سے آتے دیکھا۔ انہوں نے لیل کا فکر مند چہرہ دیکھا تو جلدی جلدی اس کے قریب آ کر رکے۔ میم دروازہ کھولیں، عمر کھولو پلیز، کھولو، میرا سانس بند ہو رہا ہے، مجھے کچھ دکھ نہیں رہا، کھولو۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بہت بری طرح خوف زدہ تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی پاگل انسان کو دورہ پڑا ہو۔ عمر سخت پریشان ہو گیا۔ اس نے گاڑی کا لاک کھولا، حالے کی طرف سے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حالے یہاں دیکھیں، یہ کھل گیا ہے، دیکھیں ادھر، وہ اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہارون شل اور ساکت کھڑا رہا۔ اس کے لب ہلے، ہلکے سے پڑپڑائے تھے۔ یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ حالے یہاں دیکھیں، کچھ نہیں ہوا، آپ بالکل ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں پلیز، آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کی بند آنکھیں کھلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالے نے خوف زدہ سی آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے عمر کو دیکھا، پھر اس کے پیچھے کھڑے ہارون کو۔ وہ عمر کو سامنے سے ہٹاتی ہوئی نیچے آئی اور ہارون کی طرف بڑھی۔ ہارون خاموش نظروں سے اسے اپنی طرف آتے دیکھتا رہا۔ حالے کے پیر نیچے کچھ آیا، کوئی پتھر، کوئی ٹھوکر، وہ گھٹنوں کے بل نیچے سڑک پر گری۔ ہارون اور عمر لپک کر اس کے قریب پہنچے۔ اسی لمحے حالے نے ہارون کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ عمر کا دل جیسے 1000 بار ٹوٹا تھا، لیکن وہ رک گیا، آگے نہیں بڑھا۔ عمر غیر تھا، وہ غیر رہ گیا۔ ہارون چاہے ناراض تھا، تعلق ٹوٹا ہوا تھا، لیکن وہ حالے کا دوست تھا، وہ حالے کا کمفرٹ زون تھا۔ اس کی ہتھیلیاں بری طرح چھل گئی تھیں، گھٹنے میں جلن ہو رہی تھی، لیکن وہ بس گلابی آنکھیں، بکھرے بال اور خوفزدہ چہرے کے ساتھ ہارون کا ہاتھ پکڑے بیٹھی رہی۔ اس نے اور میم نے، ان دونوں نے مل کر مجھے روم میں بند کر دیا تھا ہاری، اس نے ڈرے ہوئے خوف زدہ انداز میں کہنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، میں نے ایسی یاد نہیں کیا تھا، اس نے مجھے بند کر دیا ہاری، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ اس کے الفاظ بے ربط تھے۔ اس نے روتے ہوئے ہچکی لی، تم نے دیکھا نا ہارون، تم نے دیکھا نا، اس نے مجھے کلاس میں بند کر دیا، عمر نے میم کے ساتھ مل کر مجھے کلاس روم میں بند کر دیا۔ وہ واقعات مکس اپ کر رہی تھی، ہارون جانتا تھا، لیکن وہ بس شل سا تھا۔ یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل بار بار ایک ہی گواہی دے رہا تھا، میں نے گاڑی جان بوجھ کر بند نہیں کی، وہ ایک غلطی تھی، بس ایک عادت تھی۔ سارے وقت میں عمر پہلی بار بولا تھا۔ اس کی آواز زخمی تھی، اس میں گلا تھا، شکوہ تھا۔ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے میم کے ساتھ مجھے بند کر دیا، یہ جھوٹا ہے، اس نے مجھے گاڑی میں بند کر دیا۔ یکدم وہ تیز تیز بولنے لگی، اپنا دفاع کرنے لگی، میں نے دیکھا ہے حالے، میں نے سب دیکھا ہے، اسی نے تمہیں بند کیا ہے، میں نے دیکھا تھا۔ وہ حالے کو نارمل کر رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس کی تصحیح کی جاتی، تم گاڑی کھول بھی تو سکتی تھی، اور عمر نے تمہیں بند نہیں کیا، یہ بس ایک غلطی تھی۔ اب کی لیل ذرا غصے سے بولی۔ حالے پہ گویا جنون سا سوار ہو گیا۔ اس نے ہارون کے ہاتھ مزید سختی سے تھام لیے، اس کی آنکھوں میں مزید خوف بڑھ گیا۔ میں سچی ہوں، اس نے مجھے بند کیا تھا، اس نے بند کیا، میم کے ساتھ مل کر اس نے بند کر دیا مجھے، وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ دروازہ نہیں کھلا، میں نے بچایا تھا، میں نے کھولنے کی کوشش کی، وہ نہیں کھلا، تم جانتے ہو نا ہارون، تم نے دیکھا تھا نا، تم کہاں تھے، تم کہیں نہیں تھے، اس نے مجھے گاڑی میں بند کر دیا، تم نہیں تھے حالے کے ساتھ، ہارون نہ ہو تو وہ اکیلی ہوتی ہے، میں اکیلی تھی ہاری،
تم نہیں تھے، اس نے مجھے بند کر دیا، مہم کے ساتھ مل کر بند کر دیا، تم نے دیکھا تھا نا؟ وہ زور زور سے چلانے لگی تھی۔ آس پاس گزرتے لوگ رک گئے۔ عمر نے زخمی نظروں سے حالے کو دیکھا۔ وہ ایک بار پھر بھرے مجمع میں اس پر الزام لگا رہی تھی، لیکن وہ ایک بار پھر اس بھرے مجمع میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ حالے کو اپنے مسئلے تھے، عمر کی اپنی مجبوریاں تھیں، لیکن آج اس کا دل ٹوٹا تھا، بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ حالے اب بھی چلا رہی تھی، ہارون اسے تسلی دے رہا تھا، بہلا رہا تھا۔ ان کے درمیان فاصلے وقتی تھے۔ ہارون کو حالے اور حالے کو ہارون سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ آج عمر نے دیکھ لیا۔ تم کہاں تھے ہاری؟ تم نے دیکھا نا، اس نے مجھے گاڑی میں بند کیا، تم کہاں تھے؟ میم نے اس کے ساتھ مل کر ابھی وہاں اس جگہ مجھے بند کر دیا تھا۔ ہاری، ہاری میرا دم گھٹ رہا تھا، تم نے دیکھا نا؟ ہاں حالے، میں نے دیکھا تھا، میں نے سب دیکھا تھا۔ چلو اب تم اٹھو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اٹھو، میں نے دیکھا تھا، سب دیکھا تھا۔ یکدم حالے نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیا، اب کہ اس کی آنکھیں اجنبی ہو گئی، آنسو رک گئے۔ تم نے نہیں دیکھا ہارون؟ اس کے لب ہلکے سے پھڑپھڑائے تھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن گر پڑی۔ ہارون نے اس کے قریب آنا چاہا، حالے نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تم جھوٹے ہو، تم نہیں تھے۔ تم نے کیسے دیکھا ہاری؟ تم اس دن اسکول نہیں آئے تھے۔ وہ اسی شوقی نگاہوں سے اس کو دیکھتی پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ عمر اور حالے بس اس کو دیکھتے رہے۔ تم نہیں تھے، کوئی نہیں تھا، حالے اکیلی تھی، ہر دفعہ اکیلی تھی۔ تم نے نہیں دیکھا، تم نہیں تھے وہاں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے پیچھے جا رہی تھی۔ مجمع جھٹنے لگا۔ ہارون وہیں کھڑا دکھ سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ حال میں واپس آ چکی تھی اور یہاں کوئی بھی اس کا اپنا نہیں تھا، اور یہاں کوئی اس کا اپنا نہیں تھا، ایسا حالے کو لگتا تھا۔ بھابھی، آپ اور عمر کبھی ہمارے گھر آئے نا، بہت خوشی ہوگی، عمر کے ساتھ کھڑا مرد سے کہہ رہا تھا۔ حالے نے خالی خالی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ جی پھر ضرور کہتے گردن موڑ لی۔ وہ آدمی مڑ گیا۔ حالے اب کہیں دور دیکھ رہی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا اس پارٹی کو اب ختم ہو جانا چاہیے؟ میں بور ہو رہا ہوں۔ عمر اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ حالے نے غائب دماغی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت ہارون اور لیل بھی ان کی میزوں کے گرد آ کر کھڑے ہو گئے۔ سنو، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ لیل ہارون کے کان کے پاس جھکی۔ ہارون نے ایک سادہ سی نظر اس پر ڈالی۔ اچھی لگ رہی ہو؟ لیل نے منہ کے زاویے بگاڑ لیا۔ بس صرف اچھی، امیر نہیں لگ رہی کیا؟ میں بھی سوچوں وہ سرخ میکسی والی بڑھیا مجھے کیوں دیکھ رہی تھی؟ ویسے آج تمہاری ضرورت نہیں تھی یہاں، عمر نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیل حسب توقع بھڑک گئی۔ ہاں، تم تو چاہتے ہی نہیں ہو کہ میں بھی کبھی کسی لڑکی کی طرح تیار ہو کر میک اپ شیک اپ کر کے کسی شاہانہ پارٹی میں آؤں۔ کتنا جلتے ہو تم مجھ سے؟ وہ تو مجھے ہارون لے آیا، ورنہ تم تو یہاں اکیلے انجوائے کرنے کا پلان لے کر آئے تھے، وہ جلے کٹے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں اس لیے نہیں لا رہا تھا کیونکہ تم امیر نہیں لگتی۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو، میک اپ لگا لو یا ڈائمنڈس پہن لو، رہو گی تو غریب ہی۔ ابھی ایسا لگ رہا ہے جیسے شانوں کو تیار کر کے لے آئے ہم۔ لیل کے سارے بدن میں جیسے شرارے دوڑ گئے۔ خدا کی قسم الفا، مجھے اگر حالے کے بیوہ ہونے کا خیال نہ ہوتا تو آج میں تمہیں یہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتی۔ وہ دبا دبا غرائے تھی۔ ہارون اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کسی اور منظر میں چلا گیا، کوئی ہفتہ بھر پہلے کسی اور شام میں۔ تمہیں پتہ ہے زوجہ کو اس کے فادر کے بارے میں ساری معلومات کہاں سے ملی؟ لیل ہارون کے سامنے کافی رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے میرے ہی ایک ساتھی سے ساری معلومات نکلوائی، اور تو اور اس کا نمبر بھی میرے ہی موبائل سے نکالا۔ ٹھیک کہتا تھا الفا، معصوم نہیں ہے وہ، لیل کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تو پھر آپ چھوڑ دیں، اس کا کام نہ کریں، وہ موبائل کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چھوڑ ہی نہ دوں، وہ جل کر بولی۔ ہارون نے بٹن دبا کر موبائل کی اسکرین تاریک کر دی۔ اب وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، غور سے لیل کا چہرہ دیکھا۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ یہ میرا کام ہے، وہ مجھے پے کرتی ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ کام چھوڑ دو، پھر کیا کروں گی میں؟ مجھے سچ بتائیں لیل، میں جانتا ہوں وجہ یہ نہیں ہے، آپ اس کی خاطر خود کو غیر محفوظ نہیں کر سکتی، آپ اس کے کام کے لیے دن رات ایک نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ اس کو اس کے ڈاج کے لیے بھی معاف کر دینا۔ عمر نے مجھے آپ کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، اس کے حساب سے آپ کا یہ روپ بالکل مختلف ہے۔ وہ بول کر خاموش ہوا۔ چند لمحے لیل اس کو دیکھتی رہی، ایک دم اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی۔ ضبط سے آنسوؤں کے زور میں اس کے لیے اس سے زیادہ کر سکتی ہوں کیونکہ وہ معراج بابا کی بیٹی ہے، وہ جیسے بہت تکلیف سے بولی تھی۔ وہ ہمیں نہیں جانتی لیکن ہم اسے جانتے ہیں۔ جب بچے تھے تب سے، جب سے ہوش سنبھالا تب سے، معراج بابا ہم سے ہر وقت اس کی بات کرتے تھے۔
حال ہمارے غائبانہ فیری ٹیل کی شہزادی تھی. جن لوگوں نے معراج بابا کو ہم سے دور کیا، ان کی بربادی دیکھنے کے لیے اگر مجھے خود کو بھی برباد کرنا پڑا تو میں کر دوں گی. اس کے لہجے میں نفرت در آئی. اس نے اپنی بڑی بڑی نم آنکھیں اٹھا کر ہارون کو دیکھا. تمہیں پتہ ہے ہم سارے بچے جو ہیون میں رہتے تھے، ہم سب آج بھی معراج بابا سے جڑے ہوئے تھے. ہر سنڈے وہ اپنی ڈائری اور اپنا موبائل لے کر بیٹھتے تھے اور ہیون سے چلے جانے والے سارے بچوں کو ایک 5 منٹ کال کرتے. وہ رکی. آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے. ہم سب بچے ہر ہفتے اس 5 منٹ کا انتظار کرتے تھے. پھر ہم ان 5 منٹ میں ان کو اپنا سارا حال احوال بتاتے تھے، کوئی غم کوئی خوشی. پھر اگر کوئی سیریس مسئلہ ہوتا تو معراج بابا ہمارے لیے وقت نکالتے تھے اور ہم سے ملنے آتے تھے. وہ مسکرائی، ایک اداس، ایک زخمی، ایک آنسوؤں کے درمیان والی مسکراہٹ. 5 ہفتے ہو گئے ہارون، اب ان کی کال ہی نہیں آتی. آنسو اب روانی سے بہنے لگے تھے. لہل کا دامن بھیگتا جا رہا تھا. کوئی ہم یتیموں سے ہمارے 5 منٹ کیسے لے گیا؟ کسی کو ہمارے 5 منٹ لینے کا حق تھا؟ یہ دنیا اتنی گندی، اتنی بھوکی کیسے ہو سکتی ہے کہ یتیموں کے 5 منٹ کون لیتا ہے؟ کیا کسی کو حق تھا کہ جن بچوں نے ایک انسان میں اپنے سارے رشتے دیکھو، ایک دن کوئی آئے اور ان سے ان کے سارے رشتے چھین لے؟ آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے. اس کی آواز کانپتی جا رہی تھی. ہارون رنجیدگی سے اس کو دیکھتا رہا. میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن جن لوگوں نے ہم سے ہمارے 5 منٹ لے لیے، میں ان کو ایسی سزا دوں گی کہ 50 سال یاد رکھیں گے. میں ایک ایک کو بتاؤں گی کہ ایک یتیم سے اس کا کچھ بھی چھین لینا کتنا برا ہوتا ہے. میں ایک ایک کو بتاؤں گی کہ کسی کے 5 منٹ لینے کا عذاب کیا ہوتا ہے. اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے. اب اس کی آنکھیں سپاٹ ہو گئی تھی. ایک آدمی مر کر کتنے لوگ مار گیا تھا. وہ واپس حال میں آیا. اب یہ سانولے چہرے والی لڑکی رو نہیں رہی تھی، وہ بس نظریں اٹھائے یہاں سے وہاں دیکھ رہی تھی. ہارون نے چہرہ موڑ لیا. کھانا لگ گیا تھا. مؤدب ٹرینڈ ویٹرز مہمانوں کو شائستگی سے ڈنر ٹیبلز کی طرف لے جا رہے تھے. کبیر قصر کے لان میں تحت نگاہ لمبی لمبی ٹیبلز لگائی گئی تھیں. شاہانہ میز، لذیذ کھانے، چمچوں اور کانٹوں کی آوازیں، مدھم موسیقی، ہلکی پھلکی سرگوشیاں، ہنستے مسکراتے لوگ. ایسے میں ایک لمبی میز کی سربراہی کرسی پر بیٹھی شاہتاج کبیر اور اس کی دائیں طرف بیٹھا حمزہ شاہ نواز. وہ بار بار نظر اٹھا کر شاہتاج کو دیکھتا تھا اور مسکرا دیتا تھا. شاہتاج کافی بار یہ نوٹ کر چکی تھی، اب مزید اس سے یہ برداشت نہ ہوا. وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب جھکی. حمزہ شاہ نواز، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نیوز چینل پر چلتی وہ خبریں سچ ہو سکتی ہیں تو آپ غلط ہیں. بہتر ہوگا کہ اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیجئے. اس کی ہونٹوں کی مسکراہٹ قائم تھی، البتہ انداز ذرا سخت تھا. حمزہ مسکرایا. امید پہ تو دنیا قائم ہے شاہتاج، آپ مجھ سے امید نہیں چھین سکتی. اور رہی بات نظروں کی، تو ان نظروں کو خوبصورت چیزیں دیکھنے کی عادت ہے، اس میں بھلا میرا کیا قصور؟ وہ اسی دلکشی سے بولا تھا. شاہتاج نے ضبط کرنا چاہا. وہ دنیا جہان کی فراڈ اور کرپٹ عورت محبت میں سچی اور کھری تھی. ندیم کے علاوہ اس نے کسی اور کو سوچا تک نہیں تھا. اسی وقت شاہتاج نے عمر حیات کو اپنی جانب آتے دیکھا. شاہتاج نے نظریں موڑ کر دیکھنا چاہا. ہارون شاہد اور حالے اور لیل ایک میز پر بیٹھے، یہ اس کی طرف کیوں آ رہے تھے؟ کئی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس کو دیکھا. اس کی بیوی کا خاندان آج کل خبروں کی زد میں رہتا تھا. یہ آدمی خود بھی کئی دن ٹاپ ٹرینڈ رہا. گو کہ ان میں کوئی بھی سٹین نہیں تھا، لیکن کسی کو اپنا پھیلایا ہوا کچرا نہیں دکھتا. شاہتاج عمر کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. وہ ان کے قریب آ کر رکا. میں نے آپ کے گھر کی بہت تعریف سن رکھی ہے، کیا آپ مجھے اندر سے اس کی خوبصورتی نہیں دکھائیں گی؟ قریب سے؟ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا. شاہتاج کچھ نہ بولتے دیکھ کر وہ ایک پل کو رکا. میں آپ کی بیک یارڈ کی خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ یہ تعریف اندر چل کر سننا چاہیں گی یا پھر؟ وہ رکا. 3 میزوں پر بیٹھے لوگوں کے جمع حفیر کو دیکھا. یا پھر میں یہیں ان سب کے سامنے تعریف شروع کروں؟ اب کہ اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا. بیک یارڈ کے ذکر پر شاہتاج کا سانس رک گیا، لیکن وہ اچھی اداکار تھی سو مسکراتی رہی. اب آلے اور ہارون بھی ان کے قریب آ چکے تھے. شاہتاج گردن کڑائے ہوئے لوگوں کی جانب مڑی. توجہ دیجیے گا پلیز. شاہتاج نے بلند آواز میں سب کو اپنی جانب متوجہ کیا. لوگ جو ان کو نہ دیکھنے کی اداکاری کر رہے تھے اب گردن اٹھائے دلچسپی سے ان کو دیکھنے لگے. ہارون شاہد، یہ میرے بچوں کی طرح ہے. وہ ہارون کے بازو میں بازو ڈالے لوگوں سے مخاطب تھے. اور عمر حیات، اس نے آگے بڑھ کر دوسرا بازو عمر کے بازو میں ڈال لیا. خدا کا خوف کرو بی بی، میں شادی شدہ آدمی ہوں. عمر دل میں بڑبڑایا.
عمر حیات ہارون کی فیملی ہے، مطلب میری بھی فیملی ہے۔ ہارون اور عمر میرے دماغ کا بنایا ہوا قصر کبیر اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، ہینڈسم مردوں کو کسی بات کے لیے انکار نہیں کرتے۔ وہ بولتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ میز کے گرد بیٹھے لوگ بھی مسکرائے تھے۔ میں تھوڑی دیر میں آپ سب کو جوائن کرتی ہوں، تب تک مجھے مس کیجیے گا، وہ اپنا سحر پھونکنے والے لہجے میں بولتی ہارون اور عمر کے بازوں میں بازو ڈالے آگے بڑھتی گئی۔ حالے اور لین ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اب کہ اس کا چہرہ مختلف تھا، اس پر دبا دبا غصہ تھا۔ لاؤنج میں آ کر اس نے ایک جھٹکے سے ان کے بازو چھوڑا۔ ہارون بچے، یہ سب کیا ہے؟ تم پہلے ان لوگوں کو بغیر انویٹیشن کے میری پارٹی میں لے آئے اور اب یہ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری آنٹی یہ سلوک ڈیزرو کرتی ہیں؟ اس نے بمشکل اپنا لہجہ نارمل رکھا تھا۔ جی تو چاہا تھا کہ اس عمر حیات کے ساتھ ساتھ ہارون کا گلا بھی دبا دے۔ ہاں مس شہتاج صاحبہ، میرے پاس آپ کی اداکاری کا کوئی وقت نہیں ہے، مدعے پر آئیں۔ عمر آگے آیا۔ شہتاج کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں، ان میں صفاقی تھی، بے رحمی تھی۔ حالے خاموش کھڑی رہی۔ حالے کے اغوا میں آپ شامل تھی، مجھے صرف یہ بتائے کہ آپ کو حکم دینے والا کون تھا؟ عمر وقت ضائع کیے بغیر مدعے پر آیا۔ شہتاج کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ کیا بکواس ہے؟ میں اس لڑکی کو جانتی بھی نہیں کچھ کہ اس کا اغوا میں کروں گی، اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ جواب تو مجھے تم لوگوں سے لینا چاہیے۔ میری معصوم بچے کو پھانسی چڑھا دیا، رحم نہیں آیا اس کے باپ کو؟ ہاں، آپ کی بچی معصوم نہیں، قاتلہ تھی۔ شہتاج، اس مسئلے کو وہیں چھوڑ دیں، ہم وہاں نہیں جا رہے۔ میں ایک سیدھی سادی بات پوچھ رہا ہوں، آپ کے اوپر کون ہے؟ عمر کا لہجہ نارمل تھا، لیکن شہتاج تو جیسے بھڑک اٹھی۔ کیوں چھوڑ دوں؟ ہاں، ہمارا خون نہیں ہے کیا؟ ہماری بچی معصوم نہیں تھی کیا؟ اور ایک بات اور، اس نے قتل نہیں کیا تھا، اسے ٹریپ کیا گیا تھا۔ وہ معصوم تھی، میری بچی معصوم تھی۔ تمہارے باپ نے ایک غلط فیصلہ کیا، اسے تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ اسے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ 3 پیشیوں کے اندر اندر ہماری بچی کو سزا دے دے۔ میری بچی معصوم تھی، اس نے قتل نہیں کیا تھا۔ تمہارے باپ نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا، وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ حالے چند ثانیے اس کو دیکھتی رہی، پھر آگے آئی، شہتاج کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا باپ اچھا آدمی نہیں تھا، اس نے غلط فیصلہ سنایا تھا۔ حالے، وہ ایک اچھا جج نہیں تھا۔ میری بچی معصوم تھی، اس نے قتل نہیں کیا تھا۔ اس کی آواز ہلکی تھی، بالکل ہلکی۔ یہ بکواس کر رہی ہے حالے، اس کی بات مت سنیں، عمر نے پیچھے سے پکارا تھا۔ تمہارا باپ اچھا آدمی نہیں تھا، اس نے غلط فیصلہ دیا تھا۔ میری بچی معصوم تھی، تم سن رہی ہو نا؟ میری بچی معصوم تھی، ماں ہی معصوم تھی۔ وہ کسی ہپناٹائز کر دینے والے عامل کی طرح ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی، یوں جیسے کوئی جادو کر رہی ہو، یوں جیسے کوئی منتر پڑھ رہی ہو۔ حالے، آپ اس کی بات کیوں سن رہی ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے ماہی نے قتل کیا تھا، سارے ثبوت، ساری گواہیاں اس کے خلاف تھیں۔ آپ مجھے بات کرنے دیں، اس عورت کو میں خود ڈیل کر سکتا ہوں۔ اب کہ عمر چڑھ گیا۔ ہارون خاموش تھا کیونکہ حالے خاموش تھی۔ وہ جانتا تھا حالے اگر خاموش ہے تو اندر بہت سارا شور چھپا رکھا ہے۔ لیل کے پہلو میں گری مٹھیاں بھیجتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے اس کی معراج بابا کو اس سے دور کر دیا تھا۔ تمہارے باپ نے غلط فیصلہ، اس کو مت سنیں۔ میری بچی معصوم، میں اسے ہینڈل کر سکتا ہوں۔ آوازیں گڈ مڈ ہونے لگی تھی، شور بڑھتا جا رہا تھا۔ بابا نے غلط فیصلہ لیا تھا، حالے ہلکی آواز میں بولی۔ شہتاج رک گئے۔ حالے نے آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ ماہی قاتل نہیں تھی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ فیصلہ غلط تھا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ حالے، آپ، عمر آگے آیا۔ حالے نے اس کو روک دیا۔ قاتل ماہی نہیں تھی، ماہی معصوم تھی، فیصلہ غلط تھا کیونکہ قاتل آپ تھی، قتل آپ نے کیا تھا۔ الفاظ تھے کہ سیسا۔ شہتاج کو اپنے کان جلتے محسوس ہوئے۔ عمر اپنی جگہ سن ہو گیا۔ ہارون شل تھا، لیل کی بھیجی ہوئی مٹھی کھل گئی۔ وہ ایک لمحے کو ساری دنیا خاموش ہو گئی۔ ساری دنیا میں بس ایک ہی آواز تھی، حالے سلطان کی آواز۔ وہ کہے جا رہی تھی، بابا نے ثبوتوں کے بنا پر فیصلہ سنایا اور ثبوت ماہی کے خلاف تھے، لیکن در حقیقت اس قتل کے پیچھے آپ تھیں۔ ماہی کا تعلق کوئی ٹاکسک تعلق نہیں تھا۔ حالے بول رہی تھی اور شہتاج سانس لیے بغیر سن رہی تھی۔ اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ ان دونوں کا تعلق گرو کر رہا تھا، وہ دونوں شادی کرنے والے تھے، لیکن آپ سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ آپ نے اس سے بدلہ لیا، اپنی محرومیوں کا بدلہ۔ آپ کو ساری زندگی باپ کا پیار نہیں ملا، اور وہی پیار جب ماہی کو ملا تو آپ جیلس ہونے لگی۔ شہتاج بے دم ہو کر صوفے پر گر گئے۔ وہ دونوں شادی کرنے والے تھے اور آپ سہ نہیں سکی۔
آپ نے اس کے بوائے فرینڈ کو گھر بلوایا اور اسے بند کر دیا. پھر اگلے کئی دن آپ اسے ٹارچر کرتی رہیں, اپنی محرومیوں, بچپن اور جوانی کا بدلہ لیتی رہیں, لیکن آپ کو سکون نہیں ملا اور آخر کار آپ نے اسے مار دیا. آپ نے ایک معصوم لڑکی کی جان لے لی, اپنے حسد کی وجہ سے, اپنے شر کی وجہ سے. آپ نہیں چاہتی تھی کہ ماہی کی شادی ہو, بلکہ آپ کو ہر اس لڑکی سے نفرت ہو جاتی ہے جس کی شادی اس کی پسند سے ہو رہی ہو. آپ کو اپنی محرومیاں یاد آ جاتی ہیں. آپ کسی لڑکی کو خوش نہیں دیکھ سکتی کیونکہ آپ نے ایک اچھی جوانی نہیں دیکھی. آپ کی محبت آپ سے چھن گئی کیونکہ وہ آدمی کم مایہ اور بدنام زمانہ تھا. آپ کے بھائی اس رشتے پر راضی نہیں ہوئے کیونکہ انہیں آپ سے زیادہ عزیز اپنا نام تھا. آپ نے اپنی محبت کھو دی اور اسی کا بدلہ آپ نے ماہی سے لیا. آپ نے اس کی قبر بیک یارڈ میں اس لیے نہیں بنوائی کہ آپ کو اس سے محبت تھی. وہ آگے آئی, شاہتاج کی آنکھوں میں دیکھا. آپ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ آپ کے بھائی اس اذیت کو بھول نہ سکیں. ان کو یاد رہے ان کی بیٹی مر چکی ہے. وہ پل پل مرتے رہے. میرا باپ برا آدمی نہیں تھا, آپ بری عورت تھی. میرے باپ نے غلط فیصلہ نہیں دیا. آپ نے ان کے سامنے ایسے ثبوت رکھے کہ ان کو یہی فیصلہ لینا پڑا. آپ بری عورت ہے شاہتاج, بہت بری. وہ سور پھونک کر پیچھے ہٹی. شاہتاج کا رنگ نچڑ چکا تھا. اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا ہو. اس کی آنکھیں بے رمق تھی جیسے کسی مردار جانور کی آنکھیں. چند لمحوں کے لیے سارے میں خاموشی چھا گئی. ہارون اور عمر سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئے. لیل ایک کونے میں کھڑی رہی. ہالے بھی کھڑی رہی, شاہتاج کے بالکل سامنے اس کا زوال بن کر کھڑی رہی. تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ کافی دیر بعد شاہتاج کی آواز انہیں سنائی دی. ہیرو نے. ہالے مسکرا کر بولی. ہیرے؟ ان تینوں نے ایک ساتھ پوچھا. ہالے نے سر ہلایا. ہاں ہیرے, میں ہیروں کو جانتی ہوں, ان کی اچھائی, برائی, پیار, غصہ. وہ شاہتاج کے قریب جھکی, آواز بلند ہی رکھی. میں ہیروں کی ضرب بھی جانتی ہوں شاہتاج, وہی ضرب جو اس لڑکے کے چہرے پر تھی, جو اس کی گردن پر تھی. ہالے نے اس کی ہیرے کی انگوٹھی سے مزین ہاتھ کی جانب اشارہ کیا. یہ درمیان والی انگوٹھی؟ اس نے نیلے ہیرے کی جانب اشارہ کیا. اس کے چہرے اور گردن پر لگی ضرب اسی ہیرے کی ہی تھی. میں جانتی ہوں. وہ بول کر سیدھی ہوئی. ہر ڈائمنڈ لور کے پاس ڈائمنڈز کی ایک اچھی کلیکشن ہوتی ہے. اس پارٹی میں آنے والی کئی عورتیں ڈائمنڈ لورز ہیں, لیکن اس پارٹی میں موجود 2 عورتیں ایسی ہیں جو ڈائمنڈ لورز نہیں ہیں. ڈائمنڈز ان کے آبسیشن ہیں. وہ رکی, شاہتاج کی ساکت ہوئی آنکھوں میں دیکھا. وہ عورتیں آپ اور میں ہیں. ہمارے لیے ہیرے محبت نہیں, آبسیشن ہے. اور آپ ڈائمنڈ آبسیشن اور ڈائمنڈ لورز کا فرق جانتی ہے؟ شاہتاج کا سر نفی میں ہلا تھا. اس کی آنکھوں میں نہ سمجھی تھی, ایسی ہی نہ سمجھی ہارون شاہد اور لیل کی آنکھوں میں بھی تھی. ان سب میں سب سے زیادہ پرسکون عمر حیات تھا. ڈائمنڈ لورز ڈائمنڈ کو ایز اٹ قبول کر لیتے, چاہے وہ کوئی نیکلیس ہو, کوئی انگوٹھی ہو, کوئی بریسلیٹ ہو, چین یا پھر کف لنکس. وہ بس خرید لیتے, جس ڈیزائن میں بنا ہو, جیسا بھی ہو. ان کو بس ڈائمنڈ چاہیے ہوتا ہے. آبسیشن انسان کو الگ ہی طرح سے ہوتی ہے. اسے صرف ہیرا نہیں چاہیے ہوتا, اسے منفرد نظر آنا ہوتا ہے. وہ اپنے جنون میں یکتا رہنا چاہتا ہے. اسے سراہے جانے کی خواہش ہوتی ہے. وہ پذیرائی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے لوگ اس کے ہیروں کو یاد رکھیں, لوگ ان کو یاد رکھیں. وہ کہہ رہی تھی اور شاہتاج دم سادے سنے جا رہی تھی. اور یاد رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ یاد آنے کے لیے منفرد بنا جاتا ہے, الگ بنا جاتا ہے. جس طرح آپ اور میں الگ بنتے تھے, ہم اپنے ہیرو کو منفرد بنواتے تھے. مجھے معصوم سادہ ہیرے پسند تھے. میرے نیکلیس, انگوٹھی یا بریسلیٹ میں اگر تکون ہیرے جڑے ہوتے تو میں انہیں گول کرواتی تھی. اگر گول ہوتے تو میں انہیں چکور بنواتی تھی, کیونکہ میں آبسیس تھی, میں لور نہیں تھی. اسی طرح آپ کو شاطر ہیرے پسند تھے, نوکدار چبھتے ہوئے ہیرے, درد دینے والے ہیرے. آپ اپنے ہیرو کو, اپنے تراشے ہوئے ہیرو کو ایک بار پھر تراش کر ان کی نوک نکالتی تھی, کیونکہ آپ بھی میری طرح ڈائمنڈ آبسیس تھیں. لوگ مجھے میرے ڈائمنڈز کے منفرد ہونے کی وجہ سے یاد رکھتے تھے, اور آپ کو آپ کی چبھن اور درد دینے والے ہیروں کی وجہ سے. آپ جب بھی کسی سے ہاتھ ملاتی تو آپ کی انگوٹھی کے ہیرے ان کو تکلیف دیتے تھے, اور وہ لوگ لازماً آپ سے ان ہیروں کے متعلق سوالات کرتے تھے, اور آپ کے ہیرے یادگار بن جاتے تھے. آپ یادگار بن جاتی تھی. سرمد کے چہرے پر, اس کی گردن, جسم کے باقی کئی حصوں پر ایسے نشان تھے جیسے اس کو تھپڑ یا مکہ مارا گیا.
اور انگلی میں موجود ہیرا اس کے چہرے اور گردن میں گھپ گیا ہو۔ آپ نے اس کی گردن بھی انہیں نوکدار ہیروں سے کاٹی تھی۔ یہ ثابت ہو چکا ہے، لیکن جو ثابت نہ ہوا وہ یہ تھا کہ ماہی کو ہیروں سے چڑ تھی، اسے جولری کے نام سے نفرت تھی۔ اس کا اسٹائل ہمیشہ بوائے کٹ رہا تھا، اس میں لڑکیوں والی تو کوئی عادت ہی نہیں تھی، لیکن آپ نے اس کا علاج بھی ڈھونڈ لیا۔ آپ نے قتل سے پہلے ماہی کی انگلی میں یہی نیلے ہیرے والی انگوٹھی پہنا دی تھی اس کی سالگرہ کی گفٹ کے طور پر۔ آپ ماہی سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن آپ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے۔ آپ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی لڑکی کی شادی ہو اس کی پسند سے، اس کی مرضی سے، کیونکہ آپ کی شادی نہیں ہو سکی، اس لیے آپ شادیوں میں نہیں جاتی۔ آپ ایک سائیکوپیتھ ہیں، کسی بھی لڑکی کی پسند کی شادی آپ کو ٹریگر کرتی ہے، جس طرح ماہی کی شادی نے کیا، جس طرح وہ رکی، صوفے کے ہتھے پر ہاتھ رکھے اس کی جانب جھکی، جس طرح میری شادی آپ کو ٹریگر کر رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹی۔ میں آپ کے پرسنل مسئلے میں نہیں پڑنا چاہتی، آپ اپنی بھتیجی کو قتل کریں یا اپنے بھائی کو، لیکن آئندہ میرے بابا کا نام اس سب میں مت لیجیے گا۔ حالے نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ کافی دیر خاموشی کی نظر ہوئی۔ شاہ تاج کا رکا ہوا سانس اب بحال ہوا۔ اب کہ شاہ تاج سیدھی ہو کر مسکرائی، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور مسکرا کر ان تینوں کو دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے تمہاری اس تھیوری پر کوئی یقین کر لے گا؟ آہ حالے آہ، تم ایک انتہائی بے وقوف عورت ہو۔ مجھے لگا تھا مجھے تم سے خوف زدہ ہونا چاہیے، لیکن اب لگتا ہے تم سے خوف زدہ ہونا بیکار ہے۔ تم اپنی فیری ٹیل میں تھیوری سے کچھ ثابت نہیں کر سکتی۔ ہیرو نے بتایا۔ واٹ نانسنس! اس نے نخوت سے ہاتھ جلایا۔ اس کا ڈر ختم ہو چکا تھا، وہ پرسکون تھی، حالے بھی پرسکون تھی۔ میں نے ابھی بات ختم نہیں کی شاہ تاج۔ میں نے کہا میرے بابا کا نام اس سب میں مت لیجیے گا، ورنہ میں ساری دنیا کو بتا دوں گی اس رات جیل کے اس کمرے میں ماہی کو مارنے والی بھی آپ خود تھیں۔ شاہ تاج کی جھلاتی ٹانگ رک گئی، دل بھی رک گیا، ہوا بھی رک گئی، سب کچھ ساکن ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ ماہی نے خودکشی کی تھی، وہ پھنکاری تھی، البتہ اس کا چہرہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ آپ اس رات جیل گئی تھی شاہ تاج، حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنے وثوق سے کہا کہ پل بھر کو شاہ تاج گنگ ہو گئی۔ عمر، لیل اور ہارون ان دونوں کو ایسے ہی دیکھ رہے تھے جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ آپ نے سرمد کا قتل ماہی پہ پلانٹ کیا، پھر آپ نے ماہی سے اقرار کر لینے کو کہا۔ آپ نے اس سے کہا کہ آپ اسے بچا لیں گی، اور اس بچی نے آپ پہ یقین کر لیا، لیکن پھانسی سے ایک رات قبل اس نے جب ساری حقیقت سرمد کے بھائی کو بتا دینے کا فیصلہ کیا، تب آپ وہاں گئی۔ آپ جیل گئیں اور سرمد سے ملنے سے پہلے آپ نے اسے مار دیا۔ آپ نے اپنی محرومیوں کا بدلہ اس سے لیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ پوچھا۔ ہیرو نے، وہ مسکرا کر بولی۔ ماہی کے چہرے پر جو زخم تھا وہ آپ کی انگوٹھی کے ہیرے کا تھا، باقی کا ماہی کے واٹس ایپ چیٹ۔ میں نے ماہی کی واٹس ایپ چیٹ ڈیلیٹ کر دی تھی۔ وہ یکدم دھاڑی۔ حال ایک بار پھر مسکرائی۔ آپ نے چیٹ ماہی کے موبائل سے ماہی کے واٹس ایپ سے ڈیلیٹ کی تھی، لیکن وہ رکے۔ سرمد کے موبائل کی چیٹ آپ کس طرح ڈیلیٹ کر سکتی تھی؟ ماہی نے اسے کنفرمیشن میسج بھیجا تھا۔ یہ انجام ہوتا ہے اپنے بچوں کو جیل میں بھی شاہی انداز دینے کا۔ کیا ضرورت تھی اسے موبائل دینے کی؟ ہارون افسوس سے کہہ رہا تھا۔ عمر نے بھی تائید کی۔ یہ امیر لوگوں کے اتنے چونچلے کیوں ہوتے ہیں؟ لیل نے تبصرہ کیا۔ تم لوگ مر کر بھی پیدا ہو جاؤ تو مجھ پر کچھ ثابت نہیں کر سکو گے۔ میں اس شہر کی سب سے بڑی کرمنل لائر ہوں۔ میرا بھائی ایمبیسیڈر رہ چکا ہے۔ میرے تعلقات ہے، سسٹم میں میرے لوگ ہیں۔ ایک ہفتہ اس نے انگلیوں پر گن کر بتایا۔ اس میس سے نکلنے کے لیے ایک ہفتہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ میں نکل آؤں گی، لیکن باہر آنے کے بعد میں تمہارے ساتھ جو کروں گی وہ پھر دنیا دیکھے گی، اسی لیے بہتر ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ باہر میرے مہمان میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اب کہ عمر آگے آیا، حالے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ اشارہ تھا کہ اب تم سنبھالو۔ میں جانتا ہوں شاہ تاج کہ ہم آپ کو ماہی کی قتل کیس میں دھمکا نہیں سکتے، اور اگر ہم نے ایسی کوشش کی یا پھر ہم کامیاب ہو بھی گئے اور آپ کو جیل بھی بھیج دیا تو بھی یہ سب کچھ بیکار ہوگا۔ آپ ایک ہفتے سے پہلے اپنے گھر پہ ہوں گی۔ شاہ تاج مسکرائے۔ اپنے شوہر سے کچھ سیکھو حال سلطان، یہ تو جینیس ہے۔ میری بات پوری تو سن لیں۔ عمر مزید آگے آیا۔ میں آپ کو ماہی کے قتل میں نہیں گھسیٹ سکتا، لیکن میں آپ کو معراج سلطان کے قتل میں مددگار کے طور پر ضرور گھسیٹ سکتا ہوں، اور اس کیس سے نکلنے کے لیے اگر آپ کا مرا ہوا باپ بھی آ جائے تو نکال نہیں سکے گا، کیونکہ ہر کوئی ماہی یا سرمد نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ عمر حیات بھی ہوتے ہیں جو اپنے دشمن کو قبر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔
میں جسٹس معراج کے قتل میں مددگار؟ ہاں، کیا بکواس ہے! کیا تم لوگ آج نیٹ فلکس دیکھ کر آئے ہو؟ کون سی سیریز دیکھی؟ بلکہ ویٹ، لیٹ می گیس، وہ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی، جب عمر نے بغیر کچھ کہے اپنے موبائل پر ایک ویڈیو چلا کر اس کے آگے کر دی۔ شاہ تاج نے اچنبھے سے اسکرین پر چلتے مناظر دیکھے۔ وہ ایئرپورٹ کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، عقاب جیسی آنکھیں ہر باہر آتے ہوئے انسان پر جمائے عمر حیات کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ دفعتاً اس کی آنکھیں چمک اٹھی، اسے بالآخر وہ آدمی نظر آ گیا، لمبا تڑنگا، صاف رنگت اور مناسب نقوش والا عبدل، جس ہسپتال میں معراج سلطان کا قتل ہوا تھا، اسی ہسپتال کا CCTV انچارج۔ اس نے چہرہ آدھا چھپا رکھا تھا، یہ دبئی سے پاکستان آنے والی فلائٹ تھی۔ عمر گاڑی سے اتر کر اس کے سامنے آیا۔ عبدل نے اس کا چہرہ دیکھا تو بے اختیار پیچھے ہٹا۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑنے لگا، وہ اس آدمی کو کیسے بھول سکتا تھا؟ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عبدل ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر نیم بے ہوش پڑا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، ہونٹ پھٹ چکا تھا، چہرے پر تھپڑ اور مکوں کے واضح نشان تھے، اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ عمر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، چہرے پر سختی اور صفا کے لیے۔ بتاؤ، تم سے فوٹیج ڈیلیٹ کرنے کا اور دبئی بھیجنے کا پلان کس کا تھا؟ پہلی اور آخری بار پوچھ رہا ہوں، اگر جواب میری مرضی کا نہ ہوا تو بہت برا ہوگا۔ عبدل نے چند لمبے لمبے سانس لیے۔ شاہ تاج، اس عورت کا نام شاہ تاج تھا، وہ بامشکل بول رہا تھا۔ عمر کے ہاتھ کے مکے اس کے لیے عذاب ثابت ہوئے تھے۔ وہ میرے پاس آئی تھی، وکیل تھی، اس نے کہا فوٹیج ڈیلیٹ کر دو ورنہ وہ مجھے مار دے گی۔ میں نے فوٹیج ڈیلیٹ کر دی اور اس نے مجھے دبئی بھیج دیا، لیکن کل مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی بہت بیمار ہے اور مجھے واپس آنا پڑا۔ خدا کے لیے اب مجھے چھوڑ دو۔ وہ اٹک اٹک کر نقاہت سے کہہ رہا تھا، گردن اب بھی ڈھلکی ہوئی تھی۔ عمر آنکھیں چھوٹی کی اس کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ تاج نے فوٹیج ڈیلیٹ کیوں کروائے؟ کیا وہ معراج سلطان کے کمرے میں گئی تھی؟ نہیں، وہ بس کسی کی مدد کر رہی تھی، وہ بس قاتل کی مدد کر رہی تھی۔ میں نے اس کی باتیں سنی تھی، وہ مجرم نہیں، وہ مددگار ہے۔ میرے جانے کے بعد جج صاحب کے کمرے میں کون آیا تھا؟ شمس سلطان، اور اس کے بعد سفیر سلطان، اور کوئی نہیں آیا فوٹیج میں، بس یہی لوگ تھے۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا، یہ آدمی اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ ہارون نے موبائل نیچے کر لیا۔ اب مجھے میرے گھر جانے دو، میری بیٹی بیمار ہے، جانے دو مجھے۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ عمر اپنے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا، کال ملی تو اس نے موبائل کان سے لگایا۔ عظیم، ایک لوکیشن بھیج رہا ہوں، بندے بھیجو۔ یہاں ایک بندہ ہے، مجھے یہ اگلے 10 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آنا چاہیے۔ تم کیا کرو گے، کیسے کرو گے، میں نہیں جانتا، لیکن اگر یہ بندہ باہر آیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے سختی سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ ہارون نے اس کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب اسے بخش دو والی نظروں سے دیکھا، اور پھر عمر نے اس کو اس کی جگہ تمہیں بھیج دو والی نظروں سے دیکھا۔ ہارون لاحول پڑھ کر رہ گیا۔ اب کیا کہیں گی آپ شاہ تاج صاحبہ؟ عمر اس کے قریب کھڑا تنزیہ سا کہہ رہا تھا۔ شاہ تاج نے بدقت تھوک نکلا، سانس دور کہیں سینے میں اٹکا تھا، لیکن اس نے گردن کڑائے رکھی۔ اس کی مردہ ہوتی آنکھوں میں اب بھی رونت تھی، ناقابل تسخیر ہونے کا زوم تھا۔ اس نے گردن جھکانی سیکھی ہی نہیں تھی، یا پھر اب تک گردن توڑ دینے والا وار ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں اٹھائیں، ان کو عمر کی آنکھوں میں گاڑا۔ میں تم سے نہیں ڈرتی عمر، میں ان چھوٹے موٹے کیڑوں سے نہیں ڈرتی، میں سمندر کی سب سے بڑی بلا ہوں، میں زمین کی سب سے بڑی بلا ہوں۔ مجھے مت ڈراؤ عمر، میں خوف زدہ نہیں ہوتی، میں سب کچھ نگل جاتی ہوں۔ دکھ، بدنامی، خوف، میرے مہمان میرا انتظار کریں۔ تو ایک بار پھر کہہ کر جانے لگی۔ وہ لاؤنج کے دہانے پر تھی جب ایک آخری کاری وار ہوا۔ شاہ تاج کے موبائل نے ایک بیپ بجائی۔ اس نے موبائل اٹھایا، میسج کھولا۔ اسکرین پر نظر پڑتے اس کا پورا جسم سفید ہو گیا، لٹھے کی مانند سفید۔ آنکھوں کی جوت بجھ گئی، دل رک گیا، سانس بھی رک گئی۔ وہ اس کی میڈیکل رپورٹ تھی، جن میں صاف صاف لکھا تھا کہ شاہ تاج کو ایک ذہنی عارضہ ہے، وہ ایک محروم بچپن گزارنے والی عورت ہے، اور اب وہ کسی بھی بچی یا بچے کو باپ کا پیار ملتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ایک بے تکی محبت کرنے والی عورت ہے۔ اس نے ایک ادھوری جوانی گزاری، اس کی شادی کسی وجہ کے باعث نہ ہو سکی، اور اب وہ کسی بھی لڑکی کی شادی اس کی پسند سے ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ سرخ جوڑا، پیلا زیور اسے ٹریگر کرتا ہے۔ وہ عموماً شادیوں میں نہیں جاتی
اور اگر کبھی چلی جائے تو کئی کئی دن ڈپریشن میں رہتی ہے اور خود کو نقصان پہنچاتی رہتی ہے۔ کچھ عرصے سے اس کا ڈپریشن حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگ گیا تھا اور اس کی وجہ سے اس نے اپنی بھتیجی کا قتل کیا اور اسی وجہ سے اس نے حال سلطان کے اغوا میں مددگار بننے کی حامی بھر لی۔ یہ تمام باتیں اس نے اپنے ڈاکٹر کے سامنے قبول کی تھی۔ نیچے ڈاکٹر کا ایک معذرتی نوٹ بھی تھا جس میں لکھا تھا کہ وہ اپنی کلائنٹ کی پرسنل باتیں یا ان کی سیشن کے دوران ہونے والی باتیں کلائنٹ پریویلیج کے تحت نہیں بتا سکتے، لیکن کچھ عرصے سے ان کی پیشنٹ کی سرگرمیاں مشکوک اور نقصان دہ ہونے لگی تھی اور اپنے پیشنٹ کی جان اور ان کی حفاظت ان کا فرض ہے، اسی لیے وہ یہ باتیں بتانے پر مجبور ہو گئے۔ اب کہ ہارون کی باری تھی، اس نے کہنا شروع کیا۔ شاہ تاج صاحبہ، سوچیں اگر یہ رپورٹس میڈیا کے سامنے آ گئیں تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا کیریئر بری طرح متاثر ہوگا، آپ کی ساکھ تباہ ہو جائے گی، لوگ آپ کو کیس دینا تو دور آپ کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، کوئی آپ کی بیماری کو بیماری نہیں سمجھے گا، سب کو لگے گا یہ آپ کا حسد ہے، یہ آپ کی جلن ہے، کوئی آپ کو اپنی شادی میں نہیں بلائے گا، کوئی آپ کو اپنے کسی گھر کی تقریب میں نہیں بلائے گا، آپ کا سوشل سرکل تباہ ہو جائے گا، آپ برباد ہو جائیں گی شاہ تاج، آپ سے ملنے بات کرنے والا کوئی نہیں رہے گا اور پھر ڈپریشن بڑھے گا، آپ مزید بیمار ہوں گے اور آپ کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں ہوں گے، پھر آپ کا ڈپریشن اور بڑھے گا اور ایک دن آپ پاگل ہو جائیں گی، آپ دیواروں سے سر پھوڑیں گی یا آپ ایک گھٹیا مری ہوئی گندی زندگی گزار کر مر جائیں گی۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شاہ تاج کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ہارون کہہ گیا، آپ مر جائیں گی شاہ تاج اور کوئی آپ کی لاش کو کندھا تک نہیں دے گا کیونکہ کوئی ہوگا ہی نہیں، نہ جانے کتنے دن آپ کی لاش کمرے میں سڑتی گلتی رہے گی یا پھر شاید کسی سڑک پر پڑی رہے گی، گدھ آپ کو نوچ کھائیں گے۔ بس بس بکواس بند کرو، وہ ایک دم دھاڑی۔ شاہ تاج کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ مڑی اور زخمی شیرنی کی طرح عمر پر جھپٹی، وہ اس کا کالر پکڑے بری طرح دھاڑ رہی تھی۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی، اگر تم نے ایسا کچھ کیا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، برباد کر دوں گی میں تمہیں۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ عمر نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا۔ شاہ تاج کی کلائیاں اب اس کے ہاتھوں میں تھی۔ کیا کریں یہ بی بی، خدا کا خوف کرے، میں شادی شدہ آدمی ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ شاہ تاج پہ تو مانو جنون سوار ہو گیا، وہ ایک بار پھر عمر پر جھپٹنا چاہتی تھی جب ہارون کی آواز نے اس کو جما دیا، برف کر دیا، سن کر دیا۔ آپ کے بیک یارڈ میں ماہی کی لاش کے ساتھ اور کیا کیا دفن ہے ہم جانتے ہیں۔ وہ یکدم فریز ہو گئی، اس کی ساری دنیا فریز ہو گئی۔ عمر نے اس کی کلائی آزاد کی، وہ شاکی انداز میں پیچھے ہوتی گئی، اس کا سفید چہرہ اب مردوں سے بھی بدتر تھا۔ وہ اپنے قیمتی کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر نیچے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے مردہ آنکھیں اٹھا کر 3 لفظی سوال کیا۔ آپ کے اوپر کون ہے؟ خالق اغوا اور جج صاحب کے قتل کے بارے میں آپ کتنا جانتی ہیں اور کتنے ملوث ہیں؟ سب بتائیں۔ عمر اس کے سامنے رکھے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ حالے نے سانس روک لیا۔ اگر اس نے عمر کا نام نہ لیا تو؟ اس کا دل رک گیا۔ اگر اس نے عمر کا نام لے لیا تو؟ اب بھی دل رکا تھا اور پہلے سے زیادہ شدت سے رکا تھا۔ شاہ تاج نے کچھ کہنا شروع کیا، لیکن ایک منٹ، کیا تم یہ نہیں جاننا چاہتے کہ عمر حیات کے پاس شاہ تاج کا راز کیسے آیا؟ کدال پر گیلی مٹی اور گھاس دیکھ کر عمر ٹھٹکا تھا، لیکن وہ گھاس قدرتی گھاس نہیں تھی۔ اس نے کدال پر لگی گھاس کو انگلیوں کے پوروں سے اٹھایا۔ عمر حیات گھاس کو جانتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے باغیچے میں لگی گھاس کو اپنی سائیکل سے روندا تھا۔ اس نے اسکول کے گراؤنڈ میں لگی گھاس کو اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے توڑا تھا۔ اس نے کئی گھاس پر بیٹھ کر پڑھا تھا، گھاس پر بیٹھ کر کھایا تھا۔ اسے گھاس سے دشمنی بھی تھی اور محبت تھی۔ وہ اس کے ہر رنگ سے واقف تھا۔ یہ گھاس نہیں تھی، یہ گراس کارپیٹ تھا اور قصر کے لان میں اصلی گھاس اگی تھی۔ یہ گھاس قصر کے بیک یارڈ کی تھی۔ اسے بیک یارڈ چیک کرنا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑی حالے کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کم از کم اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ حالے اور لیل کو باہر سڑک پر چھوڑ کر وہ ہارون کے ساتھ اندر آیا۔ قصر کا سیکیورٹی سسٹم سخت اور چاقو چوبند تھا، لیکن جب جڑیں کھوکھلی ہوں تو عمارت کو گرانے میں وقت نہیں لگتا، اور عمارت میں گھاک لگانے والی میڈونا ایڈسن تھی۔ وہ ہارون کے ساتھ واپس آیا، لیکن داخلی دروازے سے نہیں،
اس نے اپنے لیے پچھلا دروازہ منتخب کیا۔ بیک یارڈ تا حد نگاہ وسیع اراضی پر پھیلا ہوا تھا۔ عمر سنجیدہ تھا، اس کی نظریں ایکس رے کر رہی تھیں، جبکہ ہارون متذبذب تھا۔ ٹھیک ہے، مان لیا تم غریب رہے ہو، لیکن تم پولیس والے ہو، اتنی عقل تو تمہیں ہونی چاہیے کہ شاہتاج اپنا پیسہ یہاں اپنے لان میں کبھی نہیں رکھے گی۔ عمر کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا، شاہتاج کا سارا پیسہ گنز کی غیر قانونی اسمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ سے آتا ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ پچھلے کچھ عرصے تک شاہتاج اور اس کے بھائی کا سارا پیسہ وہ دونوں بیرون ملک منتقل کروا رہے تھے، کیونکہ اس حکومت نے ان کے لوگ تھے۔ اس کا بھائی ایمبیسیڈر تھا، پیسہ منتقل کرانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ وہ چلتے ہوئے رکا، ماہی کی قبر سے ذرا فاصلے پر پنجوں کے بل بیٹھا۔ لیکن اس حکومت میں نئے لوگ ہیں، نئی رقمیں، نئے معاہدے، اس نے کہنا جاری رکھا۔ یہ حکومت ان سے زیادہ چارج کرے گی، مختلف معاہدے کرے گی، یہ تعلقات بنانے میں وقت لگے گا، اور شاہتاج اس وقت رسک افورڈ نہیں کر سکتی۔ ماہی کے واقعے کے بعد وہ کافی محتاط ہو گئی ہے۔ اس نے پارٹی اسی لیے دی ہے تاکہ وہ اس نئی حکومت کے نئے لوگوں سے نئے معاہدے کر سکے۔ کیا تم نے اس کی انوائٹ لسٹ نہیں دیکھی؟ وہ بول رہا تھا اور ہارون غور سے سن رہا تھا۔ میں گھاس کو پہچانتا ہوں، اور زمین کو بھی۔ یہ زمین زرخیز ہے، جس طرح گھر کا لان۔ جہاں وہاں قدرتی گھاس ہے، تو یہاں گھاس کا کارپیٹ بچھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ وہ میکان کے انداز میں پوچھ بیٹھا۔ قدرتی گھاس اکھاڑو گے تو وہ اجڑ جائے گی، دوبارہ نہیں لگ سکتی، لیکن گھاس کارپیٹ سے جتنی دفعہ اٹھاؤ بچھاؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسے بار بار کھودا جاتا ہے، شاید یہاں رقم رکھی جاتی ہے یا پھر یہاں سے رقم لی جاتی ہے۔ جو بھی ہے، ہمیں اس جگہ کو کھود کر چیک کرنا ہوگا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہارون خاموشی سے بس سنے گا۔ وہ اپنی آنکھیں چھوٹی کیے گھاس کے اس حصے کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی پوزیشن میں اسی جگہ بیٹھا رہا۔ اب کیا فاتح خوانی کرواؤ گے؟ ہارون تلملا ہی گیا۔ فاتح خوانی کراؤں یا نہیں، لیکن اب اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہاری قبر یہیں بنا دوں گا۔ یقین کرو ہارون، کوئی فاتح پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ شاہتاج تو شاہتاج دین سے کتنی قریب ہے، تم تو جانتے ہو۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ ہارون جل کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمر نے ہارون کو نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں ناچار بیٹھ گیا۔ یہ دیکھو ہارون، اس گھاس کو غور سے دیکھو، اس جگہ کو کھودا جاتا ہے، اس نے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ وہاں گیلی مٹی نظر آ رہی تھی اور گھاس اکھڑ چکی تھی۔ عمر نے گھڑی دیکھی، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم آج رات یہاں کھدائی کریں گے، اب چلو، کوئی آ سکتا ہے۔ دن ڈھل گیا، رات آ گئی۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں ایک بار پھر اس بیک یارڈ میں تھے۔ میڈونا ان کے قریب عقیدت سے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ آپ شور ہیں، کوئی اٹھے گا نہیں؟ عمر بے کوئی 10ویں بار یہ سوال دہرایا تھا۔ میڈونا تسلی دینے والے انداز میں مسکرائی۔ میں نے گھر کے ملازمین کے کھانے میں نشاور دوا ملا دی تھی۔ شاہتاج میڈم اور اسحاق کبیر سکون کی دوا لے کر سوتے، وہ صبح تک نہیں جاگیں گے۔ وہ رکی۔ یہ سب کچھ آپ بھلائی کے لیے کر رہے ہیں نا؟ میرا مطلب ہے میری قربانیاں رائے گا تو نہیں جائیں گی نا؟ میرے مالکین کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا نا؟ وہ متذبذب تھی۔ عمر کے ساتھ کھڑے ہارون کی آنکھیں زخمی ہوئیں۔ ہاں، وہ کسی کی عقیدت سے کھیل رہے تھے۔ اس سے بڑا گناہ کیا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ عمر نے پلکیں جھپکا کر اس عورت کو تسلی دی۔ ملکہ جیسا اندھیرا، اس اندھیرے میں بیلچہ اور کدال لیے کھڑے دو مرد۔ حبس اور گرمی کی وجہ سے وہ دونوں کے جسم پسینے سے شرابور ہو رہے تھے۔ ان کے پیچھے ذرا سے فاصلے پر دو لڑکیاں بھی تھیں۔ ایک گوری رنگت والی ہارے، سامنے چہرے والی لیل، ان دونوں کے ہاتھ میں کچھ تھا، ہتھیلی جتنی لمبی چوڑی ڈیوائس جس سے وہ لوہا یا پیتل ٹریس کر سکتے تھے۔ اگر ہم پکڑے گئے تو شاہتاج اسی لان میں ہماری قبر بنائے گی۔ کمر جھکائے مٹی کھودتے ہوئے ہارون شاہد بولا تھا۔ دفتن وہ سیدھا ہوا، ہلکی داڑھی والے چہرے پہ پسینہ تھا، تھکن تھی۔ اگر آج میں مارا جاؤں تو میرے پیچھے میری پینٹنگ مکمل کر لینا، یہ میری آخری خواہش ہے۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے، امپورٹڈ کلرز خرید کر لایا تھا میں، وہ صدمے سے کہہ رہا تھا، اور وہ دوبارہ جھک گیا۔ اور اگر میں پکڑی جاؤں تو تمہیں میری قسم لگے الفا، مجھے اپنی گولی سے مار دینا، لیکن شاہتاج کے حوالے نہ کرنا۔ کم بخت میرے جسم کا ایک ایک پرزہ نکال لے گی۔ اسے کیا پتا، دن میں 16 گلاس پانی پیتی ہوں تاکہ میرے گردے صحت مند رہیں، لیل نے بول کر جھرجھری لی تھی۔ عمر سیدھا ہوا، موبائل پر کچھ دیکھتی حالے کو دیکھا۔ آپ کی کوئی فرمائش نہیں ہے؟ میں جانتی ہوں تم مجھے مرنے نہیں دو گے۔ حالے نے سر نہیں اٹھایا۔ اور آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے تمہارا ادھار دینا ہے۔ کیا تم اپنے 30 لاکھ بھول گئے ہو؟ حالے نے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں جب تک تم اپنے پیسے نہیں لے لیتے تم مجھے مرنے نہیں دو گے، وہ کہہ کر دوبارہ موبائل پر جھک گئی۔
عمر کی آنکھیں چمک اٹھی، اس کے سارے جسم میں سرشاری دوڑ گئی۔ بس پیسوں کا ذکر ہو اور اس آدمی کا چہرہ دیکھنے والا ہو جاتا ہے، لیل جل کر بڑبڑائی۔ اور پھر ایک دم ان دونوں مردوں کے کدال کسی چیز سے ٹکرائے تھے۔ ٹھک کی ایک زوردار آواز گونجی۔ ان چاروں کا سانس ایک ساتھ رکا تھا۔ کدال پکڑے ان کے ہاتھ رکے تھے، موبائل تھامے ان کے ہاتھ سن ہوئے۔ کافی دیر تک وہ سب اسی جگہ اپنی جگہ جمے رہے۔ کافی دیر بعد عمر کے جمے ہوئے وجود میں جنبش ہوئی۔ اس نے کدال ایک طرف پھینکی اور نیچے جھکا۔ یہ کوئی گہرا گڑھا نہیں تھا، اس کی گہرائی زیادہ سے زیادہ 2 فٹ ہوگی۔ جس جگہ سے آواز آئی تھی وہ ایک لمبی ٹرنک تھی، 6 فٹ لمبی، 3 فٹ چوڑی لوہے کی ٹرنک، بالکل ایسی جیسے عیسائیوں کے لاش کا تابوت ہوتا ہے۔ بس فرق یہ تھا کہ تابوت لکڑی کا ہوتا ہے اور یہ ٹرنک لوہے کا تھا۔ کافی دیر کی جدوجہد کے بعد ان دونوں نے بلا کے ٹرنک باہر نکال لیا۔ اس پہ ایک تالا لگا تھا جسے عمر نے کدال سے توڑ دیا۔ شور مت کرو، کہیں شاہتاج اٹھ نہ جائے۔ ہارون کا ایک ہی غم تھا، نہیں اٹھتی تمہاری شاہتاج، میں نے اس کے دودھ میں 500 mg کی نشہ آور دوا ملائی ہے۔ لیل نے اس کو تسلی دی تھی۔ اور CCTV ان کا کیا ہوگا؟ ہماری شکلیں تو آ گئی ہیں نا؟ ہاں آ گئی تھی، لیکن میں نے کثر کبیر کا پورا سسٹم ہیک کروا لیا، سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا، آپ فکر مت کرو، ہم نہیں پھنسیں گے۔ اسی وقت عمر نے ٹرنک کا دروازہ کھولا۔ اوہ مائی گاڈ! ان تینوں کے منہ سے بے اختیار یہی نکلا۔ لیل بوکھلا کر پیچھے ہٹی تھی، ہارون ششد سا کھڑا تھا، حالے نے اپنا سانس تک روک لیا تھا، اور عمر بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے ٹرنک کو دیکھ رہا تھا۔ ٹرنک میں اتنا پیسہ تھا، بہت پیسہ تھا، نوٹوں کی گڈھیاں تھیں اور ان گنت تھی۔ اتنا پیسہ تو انہوں نے کبھی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ چاروں بے دم ہو کر ٹرنک کے چاروں طرف گر پڑے، اور اس پیسے کا جلوہ برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ۔ یہ پیسہ ایمان خراب کر رہا تھا۔ اتنا پیسہ! کافی دیر تک وہ چاروں اسی طرح شل بیٹھے رہے، خاموش، گمسم۔ ان چاروں میں سے کسی ایک میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ ایک بار اٹھ کر ایک دوسرے کی نظر اس ٹرنک پر ڈال سکے۔ یہ کتنا پیسہ ہے؟ کافی دیر بعد لیل کی آواز آئی تھی۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سوال کے بدلے سوال کرنے والا عمر تھا۔ ایک محل جیسا گھر، وہ خواب کسی کیفیت میں بولی۔ ان پیسوں سے تم 1000 گھر خرید سکتی ہو۔ لیل کا سانس رک گیا۔ یہ پیسہ کتنا ہے؟ اب کے سوال کرنے والی حالے سلطان تھی۔ اس کے سوال کرنے میں بھی ایک شان بے نیازی سی تھی، گردن کڑا رکھی تھی، ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سوال کرنے والی لیل تھی۔ ہیروں کی سب سے منفرد کلیکشن۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک جذب سے کہا۔ یہ اتنا پیسہ ہے کہ تمہاری خواہش پوری نہ صحیح لیکن اچھی خاصی کلیکشن بن سکتی ہے۔ جواب دینے والا ہارون تھا۔ کافی دیر تک ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ پیسہ کتنا ہے؟ اب کے سوال کرنے والا ہارون تھا۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سوال کرنے والا عمر تھا۔ ہارون چند لمحے سوچتا رہا۔ ان لمیٹڈ کیش، ایسا پیسہ جو ساری زندگی چلتا رہے اور مجھے کام نہ کرنا پڑے، میں بس پینٹ کروں، لیکن پیسے کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ یہ پیسہ اتنا ہے کہ اس سے تمہیں پوری 2 زندگیاں کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خاموشی، ایک بار پھر خاموشی، حسد بھری خاموشی، شر بھری خاموشی، شیطان کے ورغلانے اور ضمیر کے سو جانے والی خاموشی۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ان تینوں نے بیک وقت پوچھا۔ عمر رک سا گیا، پھر نظریں موڑ لی۔ میری سب سے بڑی خواہش دنیا کی سب سے اچھی اور مہنگی کار کلیکشن۔ یہ پیسہ ہم سب کی ساری خواہشات پوری تو کر سکتا ہے، حالے ہلکی سی آواز بولی۔ یہ پیسہ ہماری زندگی بنا سکتا ہے، اب کے لیل بولی۔ یہ پیسہ ہمیں ساری دنیا میں ممتاز کرے گا، ہم حکومت کریں گے۔ ہارون آسمان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تم صحیح کہتے ہو، یہ پیسہ دنیا بنا دے گا۔ عمر نے تائید کی۔ شیطان کے ورگلانے کی آواز بند ہو گئی اور ہر طرف حسد کا سکوت پھیل گیا۔ یہ سب تمہاری چچی فروا سلطان کے کہنے پر ہوا ہے، لاؤنج کے فرش پر بیٹھی شاہتاج خشک آنکھوں سے بتا رہی تھی۔ حالے نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ تم نے مجھے تنہائی میں ذلیل کیا تھا، میں تمہیں محفل میں رسوا کروں گی۔ وہ تم سے نفرت کرتی ہے اور کبھی بھی نہیں چاہتی کہ تم اس کی بہو بنو۔ وہ تمہاری شادی کے لیے راضی ہوئی تھی، لیکن اپنی شرطوں پر۔ اس نے تمہاری شادی کے لیے راضی ہونے کا بدلہ تمہارے دادا سے اٹارنی کی صورت لیا تھا۔
وہ تمہیں اور مہراز سلطان کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں اپنے بیرون ملک مقیم رشتہ داروں کو بھی بلاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں یہ دن یادگار ہو، بے حد یادگار۔ شاہتاج کہہ رہی تھی اور ہالے سن رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر کسی کو دیکھا تک نہیں تھا، عمر کو بھی نہیں۔ اسے لگا تھا وہ اب کبھی عمر سے نظر نہیں ملا سکے گی۔ فروا نے فہیم مرزا سے ڈیل کر لی کہ اگر وہ تمہیں تمہاری شادی کی رات گھر پہنچنے نہ دے تو فروا ہیون اس کے حوالے کر دے گی۔ کیسے؟ یہ اس کا کام تھا۔ تم لوگوں کو لگا تھا میں مہرہ ہوں یا پھر میرے اوپر کوئی اور ہے؟ غلط لگا تھا۔ نہ میں مہرہ ہوں نہ میرے اوپر کوئی اور ہے، اور نہ ہی میں نے یہ سب اپنے ذہنی عارضے کی وجہ سے کیا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے عمر کے پرتپش آنکھوں میں دیکھا۔ میں شریک دار تھی۔ فہیم میرا پیسہ سفید کرتا تھا اور اس دفعہ ہیون کو خریدنے کی صورت میں بھی میرا پیسہ سفید ہونا تھا۔ ہیون فہیم کو نہیں، مجھے چاہیے تھا، وہ روبوٹک مشینی انداز میں بتا رہی تھی۔ حالے کا دل کیا تھا کہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دے یا پھر کم از کم اس سے وقفے سے بولنے کا کہے، لیکن وہ بس سنتی رہی، کھڑی رہی، ساکن، ششد۔ ندیم ایک ڈسٹریکشن تھا۔ ہمارا پلان بالکل پرفیکٹ تھا۔ ہمارا پلان ہماری ناکارہ پولیس کے لیے تھا۔ عمر اس سب میں کیسے شامل ہو گیا ہم سب کو پتہ بھی نہیں چلا۔ عمر کو کس نے ٹریپ کیا؟ حالے کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ یاقوت اور نوح نے۔ اصل میں یاقوت تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تم نے مال میں اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس کے لیے انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ یاقوت اور نوح؟ اس کے لب نہ سمجھی سے پھڑ پڑائے۔ ہارون آگے آیا، اپنے موبائل پر ایک تصویر اس کے آگے کی۔ حالے نے اپنا کانپتا ہاتھ ان دونوں کی تصویر میں نظر آتے چہرے پر رکھ دیا، ایسے کہ بس اس کی آنکھیں نظر آئیں، اور پھر اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ وہی آنکھیں تھیں، بالکل وہی۔ اسے یہ آنکھیں یاد تھیں۔ وہ شاید ساری زندگی ان آنکھوں کو نہیں بھول سکتی تھی۔ شاہتاج نے کہنا جاری رکھا۔ عمر کی گاڑی ان کو کسی گروسری اسٹور کے باہر ملی تھی۔ گاڑی عمر کا ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن نو اس گاڑی کو جانتا تھا۔ انہوں نے یہ سب کچھ عمر پر پلانٹ کیا کیونکہ وہ دونوں عمر سے بھی بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مہراز سلطان کے قتل میں ہرگز مددگار نہیں ہوں۔ مجھ سے بس CCTV ڈیلیٹ کروانے کو کہا گیا تھا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں، اور بس میں کیوں آپ کا یقین کر لوں؟ ثبوت دیں۔ عمر کی چپتی آواز پہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا موبائل اٹھایا، چند بٹن دبائے، موبائل کو دیوار گیر LCD کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ اس پہ اب ایک ہوٹل سوئٹ کا منظر تھا۔ صوفے پر بیٹھی فروا سلطان اور اس کے سامنے بیٹھا فہیم مرزا۔ حالے نم آنکھوں سے اسکرین کو دیکھے گئی۔ اسے لگا تھا بصارت عذاب ہے، اسے لگا تھا سماعت عذاب ہے، آج اسے لگا تھا زندگی عذاب ہے۔ آدھا مرا مرد کاروباری معاملات نہیں سنبھال سکتا۔ الفاظ تھے کہ زہر حالے کو اپنا سارا جسم سبز پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ لیل نے حالے کو تعصب سے دیکھا۔ ہارون سر جھکائے کھڑا رہا۔ مناظر ختم ہو گیا، آوازیں بند ہو گئی، اسکرین تاریک ہو گئی، لیکن حالے اب بھی مردہ چہرے کے ساتھ اسکرین کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھی۔ پلکوں پر ٹھہری نمی کو اس نے اندر دھکیل دیا۔ اس کا دل شدت سے چاہا کہ وہ یہیں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر روئے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ٹانگوں سے جان نکل رہی ہو، لیکن وہ کھڑی تھی۔ نہ جانے کیوں کھڑی تھی، اپنے پیروں پر کھڑی تھی، گردن اونچی کی، آنکھیں سیدھی میں رکھے۔ شاہتاج اپنی جگہ سے آگے آئی، قدم قدم چلتی عمر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں یہی جانتی تھی عمر، میرا تم سے اور تمہاری بیوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، پر آسان سے کہہ رہی تھی۔ بہتر ہوگا اب تم یہاں سے جاؤ اور میرے بیک یارڈ کو بھول جاؤ۔ ماہی کے منگیتر کا قتل، ماہی کا قتل، میری بیماری، اب ان سب سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عمر کے بالکل سامنے آ کر ٹھہری، بہت قریب۔ عام طور پر عورتوں کا مردوں کے اتنے قریب کھڑے ہونا ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں شاہتاج کو اس طرح کسی مرد کے قریب کھڑے دیکھ کر کچھ عجیب، کچھ نیا نہیں لگتا تھا۔ اگر تم نے واسطہ رکھا عمر، اس نے آواز سرگوشی جیسی جتنی ہلکی کر لی، چپتی ہوئی خشک آواز، تو میں کسی نہ کسی دن اس میس سے نکل آؤں گی، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد تمہیں قبر تک چھوڑ کر آؤں گی، یاد رکھنا۔ وہ سڑ سا کہہ کر دور ہٹی۔ عمر نے حالے کو دیکھا، نظر سے نظر ملی۔ آج اسے یہ آنکھیں دنیا کی سب سے حسین آنکھیں لگی تھی۔ بدگمانی کی پٹی ہٹ چکی تھی، بیت باری کی دیوار گر کر چکنا چور ہوئی تھی، اور نفرت کا دھندلا شیشہ صاف ہو گیا تھا، چمکتا ہوا بے داغ۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
حالے کو آج ایک بار پھر یہ آنکھیں اپنی لگی تھیں، بہت اپنی، بہت قریبی، جیسے اس رات اس سڑک پر لگی تھی۔ اسے یہ چہرہ ہمدرد لگا تھا، جیسے اس دن اس مال میں لگا تھا۔ اس نے نگاہیں پھیر لیں، وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ظاہر ہے اب وہ اس سے نفرت کرے گا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، میرے مہمان میرا انتظار کرتے ہوئے تھک گئے ہوں گے۔ شاہ تاج کی آواز ان کو ہوش میں لائی۔ وہ چاروں جن قدموں کے ساتھ آئے تھے انہی سے واپس مڑ گئے۔ لیکن کیا واقعی وہ چاروں انہی قدموں کے ساتھ واپس گئے تھے؟ باہر آ کر اس وسیع لان میں چاروں ایک ہی ٹیبل کے گرد کھڑے ہو گئے۔ حالے عمر کے برابر کھڑی تھی۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو کر بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کے آنسو گرنے کو بےتاب تھے، دل جیسے پھٹ رہا ہو، روح اندر ہی اندر زخمی ہو رہی ہو۔ اسے بابا یاد آ رہے تھے۔ عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک آنسو گال پر لڑک گیا۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا میں اسے چوک پر کھڑا کر کے درے ماروں گا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، دونوں آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو نکلے تھے۔ اس نے گردن جھکا لی اور روتی گئی بے آواز، رونا بند کریں حالے، آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں اور آپ کے دشمن کو خوشی۔ آپ کس کی سائڈ ہیں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں حالے کے قریب جھک کر بولا تھا کہ وہ خود بھی بمشکل سن سکی۔ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے، پھر گردن اکڑا کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ آنکھیں اب بھی سرخ تھیں۔ عمر نے ایک پل کو ان آنکھوں میں دیکھا، پھر رخ موڑ لیا۔ کیا تم مجھے روتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیا تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آ رہا یا مجھ پر ہنسی نہیں آ رہی؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتی تھی۔ آپ سے بس ایک ہی چیز محسوس ہوتی ہے، عقیدت۔ اس کے علاوہ نہ کچھ محسوس کرنے کی کوشش کی اور نہ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی عورت کو رلانا یا اسے ٹوٹا ہوا دیکھنا مردانگی کا سب سے نچلا لیول ہے، اور عمر حیات وہاں کبھی نہیں جائے گا۔ سو سیدھی کھڑی رہیں، ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی کی طرح۔ وہ نرمی سے بول کر آگے بڑھ گیا۔ اسے کسی دوست نے بلایا تھا، وہ اس کی طرف چلا گیا۔ حالے نے اپنے سامنے کھڑے ایک بوڑھے ہوتے آدمی کو دیکھا۔ اس نے حالے کو دیکھا، یکدم دونوں کی آنکھیں چمکی۔ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں شناسائی جاگی، حالے کی آنکھوں میں انتقام نے سر اٹھایا۔ وہ گردن سیدھی رکھے مغرورانہ چال چلتی ان کے قریب گئی۔ بوڑھے آدمی نے بے اختیار اس کو سینے سے لگایا، پھر اس کا ماتھا چوما۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے حالے کو ہمزہ گلے سے لگا رکھا تھا۔ میں آپ سے خفا ہوں انکل، آپ اتنا عرصہ مجھ سے ملنے ہی نہیں آئے، وہ روٹھے پن سے کہہ رہی تھی۔ بوڑھے آدمی نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ میں معراج کی موت کے بعد کئی بار سلطان منزل آیا ہوں، کوئی تمہارا پتہ بتانے کو ہی تیار نہیں۔ وہ سفیر، وہ تو بدتمیزی ہی کرنے لگا۔ وہ اسے بتا رہے تھے، حالے سنے جا رہی تھی۔ وہ سب چھوڑیں، مجھے آپ کی فیور چاہیے، ابھی اسی وقت۔ حالے نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آدمی مسکرایا۔ کیا کوئی حالے کو انکار کر سکتا ہے؟ وہ محبت سے بولے۔ ان سے ذرا دور میز کے گرد کھڑے ہارون اور عمر نے اسے مشتبہ نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ عمر نے پوچھا۔ ہارون نے کندھے اچکائے۔ شاہ تاج کی بربادی کی تیاری۔ آہ شاہ تاج، آہ، مجھے تم پہ ابھی سے ترس آ رہا ہے، وہ ترہم سے بولا۔ پھر گردن اونچی کر کے روشنیوں سے سجے شیشے کی عمارت کو دیکھا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا۔ وہ حالے سے بڑبڑایا۔ یہ آدمی کرتا کیا ہے؟ لیل سامنے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ نیب میں اعلیٰ عہدیدار ہے، اس نے سرگوشی سی کی تھی۔ اب کہ عمر اور لیل کی آنکھوں میں بھی ترہم آیا۔ اوئے ہوئے ہوئے فرینڈز، کیا تو لاجواب اسٹوری تھی۔ دولت، اوئے ہوئے، دولت سن کے نا اتنی میرے بھی منہ میں پانی آ گیا۔ مطلب پیسہ ایسی چیز ہے نا، بڑے بڑوں کا ایمان خراب کر دیتا ہے۔ شاہ تاج تو گئی، آہ شاہ تاج، آہ، مجھے بھی ترس آ رہے بیچارے پہ، اتنے گناہ کمائے، آخرت کے بچھو سانپ جمع کیے اور اینڈ میں کچھ بھی نہیں بچنے والا بیچاری کے پاس۔ آئے آئے حالے اچھا، اب آپ لوگ بتائیے گا آپ کو آج کے ایپیسوڈ کیسے لگی۔ مجھے تو بھائی وی آئی پی سے بھی اگر کوئی اوپر کا لیول ہوتا ہے نا، وہ لگا۔ مطلب اتنے دنوں بعد میں نے کم بیک کیا نا، تھوڑی سی طاقت موٹیویشن، اور ہم بیچ بیچ میں آپ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا فیل کیا ہوگا میں بریک لے رہی تھی، مگر میں نے کہا نہیں، آج ہم نے پڑھنا ہے تو لازمی پڑھنا ہے۔ اور ایک بات کہوں، ابھی بھی نا مجھے ایسے مطلب فیل ہوتا ہے کہ میرا ایک کان بند ہے۔ اصل میں ویدر کی وجہ سے ہر جگہ گلے کی مسئلے، کان کے مسئلے، سانس کے مسئلے چل رہے ہیں، تو اسی طریقے کی تھوڑے سے مسئلے میرے ساتھ بھی تھے، اور ابھی تک مجھے ایسے لگ رہا ہے میرا کان بند ہے۔ بٹ میں نے کہا نہیں، بہت ساری چھٹیاں ہو گئی اور اب ہم مزید چھٹیاں افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اپنے کام پر بیک جاتے ہیں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔
بٹ یقین کرے پڑھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے اوہ ہو فائنلی، جیسے کوئی بہت دن بعد اپنے گھر جاتا ہے نا اور کتنا فریش فیل کرتا ہے، سیم اسی طریقے سے میں بھی فریش فیل کر رہی ہوں. اب بس کوشش یہی ہوگی کہ ڈیلی آپ کے ساتھ ایپیسوڈ شیئر کرتی جاؤں تاکہ آپ لوگ کا بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو، اور پلس یہ ہے کہ جلدی ہمارا یہ ناول بھی کمپلیٹ ہو جائے. اس کے بعد آپ کو کون سا ناول سننا ہے یہ والا بھی آپ بتائیے گا. اور اس میں مطلب اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی ورڈ ایسا جو میں نے صحیح سے پروناؤنس نہ کیا ہو یا کچھ بھی ایسا، تو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے ہر انسان پرفیکٹ ہو، کچھ نہ کچھ غلطیاں کسی نہ کسی سے ہو جاتی ہیں، تو اگر مجھ سے بھی ہو جائے تو آپ تصحیح کر دیں. اس کے علاوہ ہم لوگ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا گرد و نواح لویال کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. لو یو آل. اللہ حافظ.